अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुकदमा फ़िक्र के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज लेनिन पर हम दूसरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो मार्क्सी फ़िक्र में लेनिन जो है वो एक बड़ी अहम शख्सियत है कई हवालों से। सियासी मईशात में हमने पिछले प्रोग्राम में बात की। और अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि लेनिन लेनिन ना होता अगर वो सियासी दायराकार की मखसूसियत और उसकी हरकियात या उसकी एक मखसूस मंतक की तफहीम ना कर सकता। तो इस हवाले से लेनिन जो है ना सिर्फ एक सियासी लीडर हैं, बल्कि वो एक सियासी मुफक्कर भी हैं। यानी सियासी दायराकार के मुफक्र और सियासी सियासत के फ़न के मुफक्र, सियासी स्ट्रेटजी और सियासी टैक्टिक्स के जो हैं मुफक्र हैं। तो आज हम लेनिन की सियासत पर बात करेंगे कि लेनिन सियासत के बारे में क्या सोचते हैं और उसकी नजरिया साजी किस तरह से करते हैं। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो डॉक्टर आसिम सज्जाद अख्तर साहब हैं। और हमारे बहुत से नाज़रीन जो हैं वो उनसे वाकिफ़ होंगे। कॉमरेड आसिम जो हैं वो एक प्रोफेसर हैं, सियासी वर्कर हैं और उसके अलावा मुसन्निफ़ भी हैं। अवामी वर्कर्स पार्टी से वो वाबस्ता रही हैं और लेफ़्ट की सियासत में बहुत ग्रां कदर खिदमात हैं। सियासी तहरीकों का हिस्सा भी रहे हैं। और बल्कि मेरा ये ख्याल है कि जो लेफ़्ट में एक पूरी जनरेशन है उसके उस्तादों में से हैं। और हम में से भी बहुत से उस्तादों के जो हैं हम में से बहुत से लोगों की उस्ताद और तरबियत करने वाले हैं। तो आसिम, आपको हम खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम का जो है हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, एक और चीज़ का जिक्र करना चाहूँ कि आसिम साहब जो है वो पॉलिटिक्स ऑफ कॉमन सेंस की भी मुसन्निफ है और आजकल हालिया जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक एक और किताब पर भी काम कर रहे हैं। लेनिन की फिक्र पर आने से पहले एक जो सवाल करना चाहूँगा वो ज़रा अमूमी सवाल है कि आमतौर पर मुशाहिदे में यह आता है कि आजकल की जो सियासी दुनिया है या जो कि इल्मी दुनिया है उसमें लेनिन के साथ एक बेतनाई या फिर हम कह सकते हैं कि एक मजम्मत का एक रवैया जो है अपनाया जाता है। और अगर कहा जाए तो ग्रामशी और मार्क्स जो है वो किस तरह एक तरह से एकेडेमिया का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन लेनिन एज अ सियासी थिंकर या सियासी मुफक्कर के उसको वो मकाम जो अभी तक हासिल नहीं है। ना सिर्फ ये बल्कि खुद लेफ्ट की कई परतों में भी मेरे ख्याल में एक मुखालफत हमारे सामने नजर आती है। और अक्सर ये कहा जाता है कि शायद लेनिन एक सियासी लीडर तो रही हैं लेकिन अब उसको पढ़ने की ज़रूरत शायद हमें नहीं है। लेकिन हाल ही में बहुत से मुफक्करों में जिनमें जिजैक और एलन शैंड्रो और लार्स ली जैसे लोग शामिल हैं, प्रभात पटनायक, उन्होंने लेनिन पे लिखा और वो इस बात की तरफ तरगीब दिलाते हैं, इशारा करते हैं कि एक दफ़ा फिर से हमें लेनिन को पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं आप चाहूँगा कि आप ज़रा इस पे जो है बात करें कि लेनिन के एक पॉलिटिकल थिंकर की उनका मकाम क्या है और आजकल के दौर में उसको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, और अगर पढ़ने की ज़रूरत है तो किस तरह से पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप अगर इस पे कुछ कहना चाहें। नहीं, पढ़ने की तो बहरहाल ज़रूरत तो है। वो हर सूरत में पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि और नहीं बल्कि एक तरह से जो बात हो रही है ना कि एक मुखालफत है या वो एक ख़ास तरह से लेनिन को तस्वर किया जाता है। शायद अंग्रेजी में कहते हैं ना, इज़ अ विक्टिम ऑफ हिज ओन सक्सेस। क्योंकि उन्होंने एक इनकलाब की क़यादत की, उन्होंने मतलब अमली सियासत में एक जिसको आप कह सकते हैं, हालांकि अब हम तफसील से बात करेंगे, तो सिर्फ एक मौके पर मतलब हुकूमत पर कब्जा करना या रियासत पर कब्जा करना तो सियासत का एक बहुत ही महदूद सी तारीफ है, या कम अज कम इनकलाब की बहुत सी एक महदूद तारीफ है। लेकिन चूंकि लेनिन ने ये किया, चूंकि पहली रियासत का क़याम, मजदूरों की रियासत का क़याम उन्होंने करवाया, और फिर बाद में वो क्या हुआ, वो सोवियत यूनियन की तारीख क्या रही, और फिर स्टालिन का आना और लेनिन और स्टालिन और ये सारा कुछ जो हुआ, उसमें जैसे बात हो रही है कि वो लेनिन का जो फलसफा है, और वो फलसफा भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि उसके अंदर अगर उसकी आप तरतीब देखें कि खुद वो शख्स हालात का जायजा लेकर कैसे अपने फलसफे को डेवलप करता है, सीखता है, जो कि हमें आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स अभी तक आए हैं, मार्क्स में भी आप लोगों ने इसी तरह तरतीब, मतलब हर थिंकर का जो अभी तक जो मैंने सुना है आपके प्रोग्राम्स, और जो है भी इस तरह कि कोई भी तारीख साज जो फलसफी है वो एक गालिबन इसलिए तारीख साज होता है क्योंकि उसके आइडियाज डेवलप होते हैं, क्योंकि उसकी अपनी एक
اپنا ایک فلسفہ ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ ہے. تو اس لیے لینن کے اندر یا لینن کے بارے میں مارکس اور گرامشی جیسے اشارتاً کہا نا کہ ویسٹرن اکیڈمی میں خاص طور پہ اس کے اندر سے آپ مطلب چند چیزیں نکال دیں ان کی، اور بنیادی طور پہ ان کی سیاست نکال دیں، وہ ہضم کیے جا سکتے ہیں. لینن کی سیاست اور اس کے اور فلسفے کو الگ کرنا ایک تو مشکل ہے، اور نہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کو ضرورت بھی کبھی پیش نہیں آئی، اور اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ کئی لوگوں کے لیے مشکل ہے اس کو ہضم کرنا یا اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا. رہ گئی بات کہ ضرورت کیا ہے، ضرورت آج کل کے زمانے میں تو شاید آج سے زیادہ جو ہم دیکھ رہے ہیں حالات، اور اس پینڈیمک کے بعد امریکہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، امریکہ جل رہا ہے، پاکستان میں آئے روز آپ کو حکمرانی کے نظام کے اندر اتنے بڑے اور خلیج اور تضادات نظر آتے ہیں. تو لینن وہ شخص ہے، لینن وہ اس فلسفے کا نام ہے، اس سیاست کا نام ہے، اس تھیوری کا نام ہے کہ جو کہ ایسے حالات کے لیے ہی سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں کہ جب تضادات اس نہج پر پہنچیں کہ مطلب یہ کم از کم تصور کیا جا سکتا ہے کہ یعنی کہ تاریخ کے اگلے ہم اس مرحلے میں جمپ ماریں. جیسے لینن کا ہے نا کہ کئی سالوں یا کئی دہائیوں میں بہت کم تاریخ ہلتی ہے اور کئی ہفتوں میں مطلب دہائیاں گزر جاتی ہیں. تو یہ ایک طرح سے لینن کے سوچ کا ایک عکس بھی ہے کہ اس چیز اس تاریخ کے پر نبض رکھنا اور تصور سمجھنا کہ کون سے موقع پر آپ ایک طرح سے جمپ مار سکتے ہیں. اور and the last thing I would say also is again very famous، یہ بھی لینن کے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ ہم چند جملے ان سے لے لیتے ہیں اور اس کی ایکچولی اس کا پس منظر نہیں سمجھتے. لیکن یہ جملہ ہے بھی بڑا دلچسپ کہ without a revolutionary theory there is no real، there can be a revolution but مطلب ایک ریولوشنری تھیوری شاید اتنی اہم ہے اس ریولوشن کو اپنے ایک انجام تک پہنچانے کے لیے جتنا خود وہ عمل ہوتا ہے مطلب انقلاب کا. یہ اس لیے اس کی ضرورت یا اس کی اہمیت پر تو میرا خیال ہے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن وہ کیوں لینن کو الگ کیا جاتا ہے وہ اس پر تھوڑی سی میرا خیال ہے بات میں نے کر لی. شکریہ. ہاں یاز آپ کچھ؟ ہاں بس نہیں، عاصم نے بہت اچھی بات کی. میں اس میں بس تھوڑی سی یہ ایڈیشن کروں گا کہ عمومی طور پر ایک جو 1970 کے بعد سوویت یونین کے فال کے بعد خاص طور پر جس طرح ایک امیجنیشن اور ہماری جو تصورات ہیں سماج کے حوالے سے، تبدیلی کے حوالے سے، ان میں جو کلوجر آیا ہے، ان میں جو ایک ان میں یعنی کہ کمی بیشی اس کو نہیں کہہ سکتے، ان میں ایک رد انقلابی تبدیلی آئی ہے. اور بس اس حوالے سے بھی جو ہے وہ لینن جیسا فگر، لینن جیسی جو شخصیت ہے وہ آرام سے آج کل کے دور میں نہیں بیٹھتی، رائٹ؟ کیونکہ لینن کی سب سے پہلی بات، عام طور پر لینن کو لوگوں نے عجیب قسم کا سیکٹیرین، اور اس پہ ہم بات کریں گے سیکٹیرین، اور ایک عجیب آسٹیر قسم کا انسان بنا دیا جو کہ ہر چیز ایک فارمولے کے تحت کر رہا ہے. لیکن ایکچولی آپ لینن کو جا کے پڑھیں، اس کی سیاست کو اگر آپ جا کے سمجھیں اس کے سیاق و سباق میں، تو the one thing جو سب سے زیادہ سامنے آتی ہے وہ اس کی اوڈیسٹی ہے، رائٹ؟ کہ وہ ایک ایسی، وہ ڈیئر کر رہا ہے، وہ جرت کر رہا ہے ایسی چیز سوچنے کی جو اس وقت کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا روس کے کانٹیکسٹ میں، رائٹ؟ اور یہ آپ اس کی تحریروں میں دیکھ سکتے ہیں. میں کل پرسوں ابھی پچھلے کچھ عرصے سے میں کومنٹرن کی جو کلونیل کوسچن پہ ڈیبیٹس ہیں آپس میں، وہ میں پڑھ رہا تھا، اور بڑی خوبصورت ایک لائن ہے جو سب سے پہلی جو ڈگری ہے چھوٹی قوموں کے حوالے سے انقلاب کے بعد، اس کا جو پہلا پیراگراف ہے، اس کی آخری لائن جو ہے پڑھ کے اس دن میں کوئی 5-10 منٹ میں ایسی بیٹھے اس بارے میں سوچتا رہا. اور وہ آخری لائن کیا ہے؟ وہ آخری لائن یہ ہے کہ ایوری لیونگ تھنگ از ان دا پروسیس آف بینگ فریڈ. یعنی کہ ہر زندہ ہونے والی شے، ہر سانس لینے والی شے کیا کہتے ہیں کہ آزاد ہونے کے عمل میں ہے. یعنی کہ یہ جو آپ اس کے بارے میں، اس لائن کے بارے میں اگر سوچیں تو اس کی جو اوڈیسٹی ہے، جو ایک امیجنیشن ہے، وہ امیجنیشن جو ہے نا وہ میرے خیال میں اب پچھلے 20-30 سال میں کھو دی گئی. اور اس کی وجہ سے پھر لینن جیسے فگر بھی جو ہے وہ ایک کنورزیشن سے پھر جو ہے نکل گئے. دوسری بات یہ جو عاصم نے جس طرح اشارہ بھی کیا اور اس پر ہم آئیں گے بھی، وہ یہ کہ کیونکہ لینن جو ہے وہ اتنا زیادہ اپنی سیاسی عمل سے جڑا ہوا ہے،
لینن کی کوئی بھی بات اس مخصوص کانٹیکسٹ، اس مخصوص رسپانس کے سے ہٹا کر ہم اس سے ایبسٹریکشن، اس سے تجرید کر کے نہیں دیکھ سکتے جس کو وہ رسپونڈ کر رہے ہیں، جس سیاسی عمل، سیاسی سچویشن میں انٹروین کر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑی متضاد باتیں کر رہا ہے، اس وقت ایک وقت پہ یہ ایک بات کر رہا ہے، دوسرے وقت پہ دوسری بات کر رہا ہے، تیسرے وقت تیسری بات کہہ رہا ہے. لیکن اصل اسکل یہ ہے جو کہ لینن کے اندر بھی تھی اور جو پڑھنے والوں میں بھی ضرورت ہے اور عمل کرنے والوں میں، کہ ایک تو ہے سرفیس لیول پہ جو اس کے بظاہر متضاد بیان اور عمل ہے، لیکن ایک ہے جس کو ہم ریدم آف تھاٹ کہتے ہیں، جس میں ہم نے مارکس میں ریدم آف تھاٹ کہا، جس کو ہم ایک لیٹ موٹو تھاٹ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ تمام جو مختلف پرتیں اور رجحانات ہیں سوچ کے، اس کی جو گائیڈنگ تھریڈ ہے، اس کی جو ایک یکسویت ہے وہ کیا ہے. تو اکثر لوگ لینن کی جو ہے نا وہ یکسویت بھول جاتے ہیں یا گراسپ نہیں کر پاتے، سمجھ نہیں پاتے. اس کی وجہ سے اس کی جو تمام جو عمل اور جو بیانات ہیں وہ متضاد لگتے ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے ہر کوئی پھر اپنا لینن لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور جو اپنا لینن لے کے بیٹھا ہوا ہے اتنے سارے لینن دیکھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں یار اس کو تو بھاڑ میں ڈالو. تو یہ بھی ایک اصل میں اسکل ہے کہ تمام جمگھٹے میں جو ہے وہ لینن کی ایک جو لیٹ موٹو ہے تھاٹ کا، جو ردم ہے تھاٹ کا، جو سوچنے اور کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اس کے اندر جو ایک تمام جو متنوع جو رجحانات ہیں ان کے جو یکسویت ہے ان کو ڈھونڈنا بھی ایک لیول پر ایک ٹاسک ہے، اور لینن کے ساتھ یہ بہت اہم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مشکل بھی ہے اس کو ذرا تھوڑا سا پڑھنا اور سمجھنا. اگر مجھے اجازت ہو ایک لحاظ سے تو وہ he is the prototypical, or not the prototypical but like the epitome of a dialectical thinker. مطلب کہ اس زندہ حقیقت کے ساتھ مطلب مطابقت رکھتے رہنا اور اس کے اندر سے اس کا اگلا سنتھسس تلاش کرنا، یہ ایک ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اچھا، پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈیولپمنٹ آف کیپٹلزم ان رشیا پہ بات کی، تو اس کے بعد میرے خیال میں جو سب سے اہم تصنیف ہے لینن کی، اور شاید ایک حوالے سے سب سے متنازع بھی ہے، واٹ از ٹو بی ڈن، کہ روایت ایک یہ تصور ہے کہ اس میں لینن جو ہے ایک بہت انتہائی مرکزیت، ایلیٹ یا سازشی جماعت کا نظریہ دیتے ہیں کہ ایک نئی پارٹی ہونی چاہیے جس میں دانشور جو ہیں وہ کام کریں، اور اس لینن کو جو ہے ایک اور چیز کے مقابل لا کھڑا کیا جاتا ہے جو کہ اسپونٹینٹی کی ڈیبیٹ ہے، کہ ایک خودرو طور پر جو ہے وہ ورک کرائیں اور وہ جدوجہد کریں. تو یہ واٹ از ٹو بی ڈن پر اگر بات کی جائے، آپ کے خیال میں ایسے 2-3 کیا نکات ہیں؟ مطلب اگر ایک میں کہنا چاہوں تو اس میں ایک جو تھیم کانسٹنٹ نظر آتا ہے، اس میں لینن ہر جگہ پر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سیاسی جو دائرہ کار ہے اس کی ایک اپنی خاص منطق ہے اور وہ بہت زیادہ پیچیدہ منطق ہے، اور اسی نقطہ نظر سے وہ پھر تنقید بھی کرتے ہیں اس ساری ڈیبیٹ کی، اسپونٹینٹی اور کانشیسنیس کی. تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں یا 3 چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہیں سمجھنا واٹ از ٹو بی ڈن کی کتاب سے، یا اس پر آپ کچھ بات کریں ہمارے سامنے؟ ظاہر لینن کی ایک بڑی یعنی کہ ایک شاندار، جیسے ہم نے ابھی بات کی نا، جو شاندار یا اس کی جو ایک بڑی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ایبسٹریکشن کی بجائے وہ کانکریٹ مطلب حالات کے حساب سے ناپ تولتا ہے اور سمجھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، بات کو آگے بڑھاتا ہے. تو جو کانکریٹ تناظر تھا، جو کانٹیکسٹ تھا، وہ یعنی کہ مارکس کے زمانے میں یا اینگلز کے بالکل آخری دنوں میں پہلی بار ایسا مطلب کوئی ممکنات میں سے یہ نظر آیا کہ ایک میس پالیٹکس ہو سکتی ہے، اور وہ جرمنی کی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی شکل میں تھی. بہت ساری جو بحثیں جو اس وقت کی تھیں، جو لینن جن سے رسپونڈ کر رہا ہے، جن کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، وہ اس تناظر میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ واٹ از ٹو بی ڈن میں وہ جو ایک بڑے مشہور یعنی کہ اس یعنی کہ تحریک کے مفکر ہیں یا لیڈر ہیں یا تھنکر ہیں، برنسٹین ہیں، ان سے وہ مطلب ایک طرح سے مکالمہ کر رہا ہے، رسپونڈ کر رہا ہے. وہ جو ایاز نے بھی کہا ہے لینن پر، یہ ایک بڑی تنقید ہے نا کہ وہ بڑی سخت اور بڑے سیکٹیرین طریقے سے، تو آپ کو واٹ از ٹو بی ڈن میں یہ نظر آئے گا. اور اس کی وجہ یہ کہ وہ زمانہ یا حالات جب آپ کو ایسے نظر آ رہے ہوں کہ مثال کے طور پہ مطلب وہ برنسٹین کو رسپونڈ کر رہا ہے، برنسٹین کہہ رہا ہے کہ اب جناب اب چونکہ ایک ایسا ماحول بن رہا ہے کہ ہمیں
شاید کوئی بڑے پیمانے پہ یا ایک میس لیول پہ ایک ایسی تحریک یا پارٹی ایس پی ڈی کی شکل میں سامنے آئی ہے، تو ہمیں شاید انقلاب کی بات اب تھوڑی سی کم کرنی چاہیے. اب ہم انقلاب اور یہ جو ہے نا سب کچھ اڑا کر رکھ دینا اور پورا نظام کو جڑوں سے اکھاڑ دینے والی بات سے ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے. تو اور جو سپونٹینیس یعنی کہ جو مزدوروں کے اپنی ایک خاص طور پہ جو ٹریڈ یونین تحریک ہے، تو اس تناظر میں آپ کو نظر آتا ہے کہ لینن کیا بات کر رہا ہے. اور بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ٹریڈ یونین کی جو تحریک ہے، مزدور کی جو تحریک ہے، اس کا اپنا جو ایک منطق ہے یا اس کا اپنا جو ایک لاجیکل رجحان ہے وہ یہ ہے کہ وہ روز مرہ کی جو ضروریات ہیں، جو اسٹرگل ہے، اس کے اندر رہ کر وہ اپنا رخ تعین کرتا ہے. اور اگر آپ اس کو محض اسی طرح چلنے دیں گے تو کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ خود بخود ایک ایسے ہورائزن کی طرف جائے گا جو کہ نظام کو تبدیل کرنا چاہے، جو پرائیویٹ پراپرٹی کے نظام کو ختم کرنا چاہے. بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ جس کو جو بعد میں مشہور ایک جو یوفمزم بنتا ہے اکانومزم کہ یہ ٹریڈ یونین کی تحریک مکمل طور پہ جو ہے نا وہ اکانومزم کا شکار ہو جائے گی، وہ معاشی حاصلات اور لڑائیوں تک محدود رہ جائے گی، اور اس کا ایک سیاسی جو ہورائزن ہے یا جو ایک سیاسی ویژن ہے وہ محدود رہے گا. اور یہ بات میرا خیال ہے کہ آج تک ٹھیک ہے، اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی جیسے اگر کوئی ڈٹرمنسٹک یا آرتھوڈاکس جس کو کہا جاتا ہے، جو کہ کہیں نہ کہیں لینن کو بھی اس میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن یہ بلکہ یہ ایکسچینج اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنا ان آرتھوڈاکس تھا، وہ کتنا آرتھوڈاکسی کو چیلنج کرتا تھا. آرتھوڈاکس تصور ہے کہ مزدور کا شعور خود بخود ایک منطقی انجام تک پہنچ جائے گا اور وہ خود بخود شاید اسٹرگل کرتے کرتے ٹریڈ یونین کی شکل میں یا اس طرح کی معاشی لڑائیوں کی شکل میں پھر وہ ایک سیاسی ایک ہورائزن جس کو نظام کی تبدیلی یا سوشلزم کہا جا سکتا ہے اس کی طرف جائے گا. اور لینن بیسکلی یہ کہہ رہا تھا واٹ از ٹو بی ڈن میں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ برنسٹین اور دوسرے اس طرح کے سو کالڈ ریفارمسٹ کے برخلاف وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، ہمیں انقلاب کو اور انقلابی پارٹی کو اور انقلابی نظریات کو یعنی کہ بار بار اجاگر کرنے پڑے، بار بار اس معاشی لڑائی کا حصہ اگر ڈائریکٹلی نہیں تو اس کے ساتھ ساتھ مطلب اس نظریاتی اسٹرگل کو توجہ دینی پڑے گی. اور اس لحاظ سے شاید وہ چیز باہر سے آئے جس کو ایک مشہور ایک اگین اکثر ایک بہت سمپلسٹکلی کہ جی یہ تاثر دے رہا ہے کہ جی باہر سے کوئی پھر بعد میں مطلب جس کو وینگ گارڈ کہا جاتا ہے یا جو پڑھے لکھے یا جو پروفیشنل ریولوشنری ہیں ایز اف ٹو سجیسٹ کہ مزدور کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں. یہ بہت سمپلسٹک اور فرینکلی فضول قسم کی بائنریز ہیں. جب آپ اس تحریر کو پڑھیں گے تو وہ ان اسپونٹینیٹی کو اور the question of long term horizon یا آئیڈیالوجی یا اکانومزم کو چیلنج کرنے کو یہ بار بار اس کو ڈائلیکٹکلی سمجھنے کے اور اس کو ٹرانسینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اینڈ بیسکلی ان اے ورڈ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ریفارمز کے خلاف نہیں ہیں، ہم مسلسل ریفارمز کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، ہم مسلسل حالات کار کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، ہم مسلسل تنخواہوں میں اضافے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، ہم مسلسل اکنامک چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل، لیکن ہم ریفارمسٹ نہیں ہیں، ہم بہرحال انقلابی ہیں. ہمارا مقصد صرف ریفارم حاصل کرنا نہیں، ہم ریفارمز کو کی اسٹرگل کرتے وقت بھی ہم انقلاب ہمارا الٹیمیٹ ہورائزن ہے. تو یہ ہے اگر اس کو بہت ہی مختصر بیان کیا جائے. اینڈ اس میں صاف ظاہر ہے کہ ایک کون کرے گا یہ خاص طور پہ وہ انقلاب کا ہورائزن، وہ مزدور خود بھی کرے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ مزدور کی تحریک کے اندر سے وہ خود بخود آئے. اس تھوڑا سا فرق کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مزدور کی تحریک کا ایک اپنا منطق ہے، اور مزدور کی تحریک کو ایون مزدور تحریک کے اندر اگر کوئی ٹریڈ یونین ہے تو ٹریڈ یونین کے اندر بھی تو مختلف رجحانات ہوتے ہیں، وہ مختلف رجحانات رکھنے والے افراد یا حلقے جو ہے نا وہ ٹریڈ یونین کو کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف لے کر جانے کی کوشش، اس سے زیادہ تو کوئی
بہت پیچیدہ بات نہیں ہے. تو اگر اسی طرح کی بات کو ہم مزید آگے بڑھائیں تو ایک رجحان یہ بھی ہے کہ ہم صرف ریفارمزم کی حد تک اپنی لڑائی کو محدود نہیں کریں گے, ہم اس لڑائی کو ایک انقلاب یا انقلابی ایک ہورائزن, یا جیسے ایاز نے کہا نا کہ امیجنیشن کو قائم رکھتے ہوئے اس کو اپنا منطقی انجام تصور کریں. اچھا ایاز, آپ بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں, اور خاص کر یہ جو تنقید جو میں نے بیان کی جو لوگ اکثر اٹھاتے ہیں, کیا آپ اس سے ایگری کرنا چاہتے ہیں؟ تنقید سوری پھر سے ریپیٹ کر دینا, کس مختصراً تنقید کیا؟ جو تنقید مطلب کہ سینٹرلائزڈ کنسپشن آف پارٹی یا ایلیٹسٹ یا کنسپریٹوریل, تو آپ اس سے بھی کچھ کہیں, اور باقی اگر آپ نے کوئی ایڈ کرنا ہے. ٹھیک. ہاں بالکل, میں آپ کی بات سے اور عاصم کی بات سے طرح ٹیک آف کر کے دو پہلو اس میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جس طرح عاصم نے بات کی کہ یہ بیسیکلی رسپانس ہے ان رجحانات کو, دو رجحانات جو ایکچولی مل گئے تھے اور دونوں میں اکانومسٹک ٹینڈنسی جس کو ہم کہتے ہیں, ایک وہ رجحان جو کہ یہ ایڈورڈ برنسٹین وغیرہ کا جو ایک ترمیم پسند رجحان تھا جرمن پارٹی میں, جو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ مزدور طبقہ جو ہے وہ سوشلزم کی طرف جائے گا, اور ایکچولی پیسفل اور ود ان دا اسٹیٹ جو ریاست ہے اس کے اندر ہم پارلیمنٹری روڈ, جو بعد میں پھر اس کی اور بھی اٹریشنز نکلی, لیکن کاؤٹسکی وغیرہ کا یہی خیال تھا کہ خود بخود جو ہے وہ جرمن پارٹی کے ذریعے اور ووٹنگ کے ذریعے انقلاب اور کیپٹلزم جو ہے وہ انفیکٹ پیسفلی سوشلزم میں بدل جائے. اس سے جڑا ہوا, اس سے مختلف, لیکن اس سے ایکچولی ایک لیول پہ جڑا ہوا رجحان یہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ بھائی مزدوروں میں کے اندر کانشیسنیس یا سیاسی کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ان کی جو شعور ہے, ان کا جو عمل ہے وہ اس طرح تبدیل نہیں ہو سکتا. وہ بھی جیسے کہ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اسپونٹینیس اور خود وہ طریقے سے خود بخود ہوتا ہے, اس لیے باہر سے یا اس کے علاوہ یعنی کہ مزدور طبقے کے علاوہ جو ہے نا کوئی اس کے اندر اس سے کوئی انٹریکشن نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بالکل ایک بیوقوفوں کی وہ ہے جنت والی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ہے نا کوئی آ کے ان میں شعور جو ہے نا وہ ایک مارکسی اور انقلابی شعور جو ہے نا وہ جا کے شامل کر دے گا. اور لینن ان دونوں جو ٹرینڈز ہیں ان سے ڈس ایگری کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ بھائی اسپونٹینیٹی کوئی ایک چیز نہیں ہے, رائٹ. جو خود رو رجحانات ہیں, کتنی خود رو رجحانات کے اندر تضاد ہوتے ہیں, تضاد یا مختلف رجحانات ہوتے ہیں, رائٹ. اس میں یہ بھی رجحان ہوتا ہے جو کہ مزدور طبقہ اپنے لہم میں اپنی بونز میں فیل کرتا ہے کہ بھائی ایک ہمارا تضاد ہے, ایک ہمارا اٹل تضاد ہے سرمایہ دار طبقے سے اور جو حکمران طبقہ ہے اس سے. لیکن ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ ایک کنکریٹ ایک ٹھوس سماج میں, اس ٹھوس سماج کی تاریخ اور اس کے تمام جو ریاستی اور پیداوار کی جو اپیریٹسز ہیں ان میں زندہ ہوتے ہیں, اس لیے جو ہے وہ جو حکمران طبقے کی جو نظریاتی اثرات ہوتے ہیں, جو نظریاتی ایک رجحانات ہوتے ہیں, ان کا بھی اثر ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ خود رویت اٹ سیلف جو ہے اس کے اندر تضاد, اس کے اندر یہ رجحان ہوتے ہیں. ایک طرف یہ کہ مزدور طبقے کا آپس میں جڑنے کا, رائٹ, اور ایک جہت سوشلزم کی طرف جہت, سوشلزم یا سوشلسٹک کانشیسنس نہیں ہوتی لیکن ایک جہت ہوتی ہے آپس میں جڑنے کی, رائٹ, جو کہ ایک پہلا سٹیپ ہے. اور دوسری طرف یہ کہ آپس میں ڈیوائڈ ہونے کی, جو برجوا اور کموڈٹی سوسائٹی اور اس کی جو عمومی نظریات ہوتے ہیں اس کے تحت. تو لینن یہ کہیں بھی نہیں کہتا کہ بھائی خود رویت جو ہے یا لاشعوری مزدور طبقے کا واحد کی میراث ہے اور شعور جو ہے وہ انٹلیکچوئل طبقے کی میراث ہے. انفیکٹ لینن یہ کہہ رہا ہے کہ شعور کی کوپلیں, شعور کی جو سیڈز ہیں وہ مزدور طبقے کے اندر ہیں. جو پارٹی ہے یا جو ورکر ہیں اور ان کو کانشیس ورکرز کا لفظ استعمال کرتا ہے, اگر وہ مزدور طبقے کو بالکل ہی زیرو کر دیتا تو وہ کانشیس ورکر کا لفظ کو استعمال کرتا. کہتا ہے ہمیں کانشیس ورکر کے ساتھ جا کے ملنا ہے. انفیکٹ وہ جو مشہور جو کانشیسنس فرام ود آؤٹ والا جو جملہ ہے نوٹس ٹو بی ڈن میں, جس کو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی باہر سے کانشیسنس آئے گی, اس کے اگلے ہی پیراگراف میں وہ یہ بات کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس رجحان سے جا کے ملنا ہے جو کہ خود رو طریقے سے مزدور طبقے میں پیدا ہو رہا ہے. جو اسٹیخوونی اس طرح کا لفظ ہے رشین میں, جو کہ وہ ان دونوں سینٹینسز میں استعمال کرتا ہے. اچھا, لوگ اس پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں, اس پہ نہیں کانسنٹریٹ کرتے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس طرح کے رجحانات مزدور طبقے کے اندر موجود ہوتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے پیور طریقے سے کچھ بھی کوئی رجحان کوئی شعور نہیں موجود ہوتا. تو لینن جو ہے وہ اکانومسٹک والوں کو بھی کاؤنٹر کر رہا ہے, وہ جو اسپونٹینیٹ جو ان کے خلاف ہیں, انٹرونشن کے خلاف ہے, ان کو بھی کاؤنٹر کر رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ ایکچولی یہ رجحانات موجود ہیں
لیکن آف کورس ہر ٹھوس سماج کی طرح ان رجحانات میں، اس شعور میں، اس عمل میں تضاد ہوتا ہے، اور ہمیں اس جا کے اس متضاد عمل کا، اس متضاد شعور کا حصہ بننا ہے، جس کے ذریعے ہم ایک رجحان کو ایک انقلابی سوچ اور عمل کی طرف جو ہے نا وہ بدل سکیں. ٹھیک، ایک تو یہ بات ہو گئی جو کہ یہ جو اسپونٹینیٹی اور لاشعوری کو جس نے ورکر سے ایکویٹ کر دیا، اور شعور اور کانشسنس کو جس نے انٹلیکچوئل سے ایکویٹ کر دیا، اس پوری بائنری کو ختم کرنے والی بات. ٹھیک. اچھا، دوسری بات جو کہ اس کی انڈر لائنگ جو یونٹی ہے، جو ہم شروع میں جس طرح ہم نے بات شروع کی تھی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگین اگر محض اسپونٹینیٹی پہ چھوڑ دیا جائے تو اس متضاد شعور اور متضاد عمل کے نتیجے میں جو ہے وہ حکمران، جو محنت کش طبقات ہیں، وہ اپنی انڈیپینڈنٹ، اپنے طور پر اپنی آزاد سیاسی اور سماجی پریکٹس کو نہیں ڈیولپ کر پاتے، کیونکہ آف کورس برجوا اور ہر قسم کی جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کرنے والی اور نظریاتی خرافات جو ہے نا وہ سماج میں موجود ہوتی ہیں. تو لینن کا جو انڈر لائن یونٹی ہے اس کی پوری تھاٹ کی، وہ یہ کہ بھائی کس طرح جو پیشے ہوئے طبقات ہیں، جو محنت کش طبقات ہیں، ان کی اپنی ہیجمنی، ان کی اپنی جارحداری، ان کا اپنا غلبہ ان کے اپنے بلبوتے پہ ڈیولپ کیا جائے، جس کو ایک جو رشین انقلاب کے جو ایک وہ ہیں، ایک مورخ ہیں ایلن شانڈرو، وہ کہتے ہیں جب the politico strategic logic of hegemony، کس طرح یہ پولیٹیکو اسٹریٹجک یعنی کہ سیاسی اور حکمت عملی اجارہ داری کی اور محنت کش طبقے کی اپنی اجارہ داری کی کس طرح ڈیولپ کی جائے، انڈیپینڈنٹ، نہ کہ کسی کے پر انحصار کر کے کہ جی کسی حکمران طبقے کسی پرت پر انحصار کر کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسپونٹینیٹی اور وہ والی بات کہ یہ گریجول طریقے سے ہوگا، اس میں بھی لینن انٹروین کر رہا ہے کہ بھائی گریجول طریقے سے نہیں ہوگا، اس میں ایک عمل درکار ہے جو کہ سیاسی عمل ہے، اس کی اپنی ایک لاجک ہے، اس کی اپنی ایک تحرک ہے، اس کی اپنی محرکات ہیں. اور دوسرا جو بنیادی جو اس کی جو ایم ہے اس پوری چیز میں، وہ جو یونٹی ہے لینن کی تھاٹ کی، اور اس کی مختلف اشکال ہم نظر آتے ہیں، ہم اس پر جائیں گے بھی، کہ پولیٹیکو اسٹریٹجک لاجک آف ہیجمنی، کس طرح مزدور طبقے کی اپنی جارحداری ڈیولپ کی جائے. آف کورس آپ اس حوالے سے، اور سوری میں تھوڑا سا بیٹر کروں، یہ اسپونٹینیٹی کانشس والی بات ہے، اور یہ جو اکانومزم کے رسپانس والی بات ہے، یہ لینن کلیریفائی بھی کرتا ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے 1902 میں واٹ از ٹو بی ڈن کا پمفلیٹ لکھا گیا، 1903 کی کانگریس میں، جو پارٹی کی کانگریس ہے، اس میں وہ کلیریفائی کر رہا ہے کہ بھائی میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ جی سارا شعور باہر سے آئے گا، رائٹ. یہ میں نے وہ کہتا ہے I bent the stick to the other side to respond to the economists. ٹھیک. تو ہمیں یہ اگین اس کو پورے کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہے. اور واٹ از ٹو بی ڈن کی تحریر کی جو اہمیت ہے اس زمانے میں، وہ بھی ایک کنٹروورسی ہے، کیونکہ جو مورخ ہیں لینن کے، جنہوں نے تاریخ کو جنہوں نے سیریسلی پڑھتے ہیں، وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ واٹ از ٹو بی ڈن تحریر کی اہمیت لینن کی سوچ میں اتنی زیادہ نہیں جتنی بنا دی جاتی ہے. اور اس کی وہ مثال دیتے ہیں کہ جب لینن کا انتقال ہوا تو کروپسکایا نے جو بات کی، کروپسکایا جو ان کی جو اہلیہ تھی، انہوں نے جب ان کے بارے میں بات کی، ان کے فیونرل پر اور بعد میں بھی ان کی جب وہ یاد کرتی تھی، تو واٹ از ٹو بی ڈن کا اتنا کوئی خاص اس میں کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا. اسی طرح نکولائے بخارن نے جب 1920 میں لینن ایز اے تھیورسٹ کے اوپر ایک تحریر لکھی، تو اس میں واٹ از ٹو بی ڈن کا کوئی ذکر ہی نہیں. واٹ از ٹو بی ڈن کی اہمیت جو ہے نا وہ بعد میں آ کے بتائی، واٹ از ٹو بی ڈن کو استعمال کیا جاتا ہے ایک اس طرح کی کنسپیریٹوریل پارٹی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، جو کہ واٹ از ٹو بی ڈن میں ایکچولی آپ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ جو پولیٹیکل اسٹریٹجک لاجک آف ہیجمنی والی بات ہے، جو اس کی تھاٹ کی یونٹی ہے کہ جی وہ کہ حکمران کے محنت کش طبقے کی اپنی اجارہ داری اور اپنی انڈیپینڈنٹ اجارہ داری اور اپنی انڈیپینڈنٹ سیلف ایکٹیویٹی کو پروموٹ کرنا، وہ پھر جا کے اس کی سوچ میں مزید ٹھوس پن آتا ہے، مزید کنکریٹنس آتی ہے جب 1905 کا انقلاب جو ہے وہ برپا ہوتا ہے روس میں. اور ادھر جا کے ہمیں ایک لیول پہ لینن کی سوچ میں ایک ہمیں بریک نہیں لیکن ٹرانزیشن ہمیں نظر آتا ہے. ایک شاید جو بات ہے نا کہ جو تصور ہے کہ لیننسٹ ہونا یا لیننسٹ پارٹی اور وہ بڑا بیوروکریٹک ہوتا ہے اور بڑا اوپر سے آتا ہے، اور یعنی کہ باہر سے شعور دینے والی بات ہے. دیکھیں میرا خود بھی تجربہ ہے اور بہت اہم جو ہم بار بار شروع میں ہی ہم نے ذکر کیا کہ کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. جب آپ کسی چیز کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ جی ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ، تو یہ تو ویسے بھی مارکس کے ساتھ اور مارکسزم کے ساتھ بار بار یہ المیہ ہوا ہے، جو کہ اور لینن کے بار بار تحریروں میں ڈوگما اور ڈوگمٹزم کا جتنا حوالہ آتا ہے اور
جتنا یہ ذکر واٹ از ٹو بی ڈن میں بھی ہے کہ ڈاگمیٹکلی کوئی بھی چیز کو اٹھا کر لے لینا، جیسے ابھی ایاز نے کہا کہ اگر آپ کہیں کہ جی بس اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ اسی طرح کا تضاد اور اسی طرح کے سیاست کے ناپ تول میں یا سیاسی حکمت عملی کو طے کرنے میں یہی سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور بس ہمیشہ ایک دانشور ہوتا ہے اور ہمیشہ ایک بے شعور مزدور ہوتا ہے. میرے خود بھی یعنی کہ اپنے بھی عملی سیاسی تجربے میں کبھی ایسا میں نے نہیں دیکھا. اور میرا خیال ہے کہ جس شعور کی لینن بات کر رہا ہے وہ بھی خود ایک جدلیاتی تصور ہے کہ دیکھیں جیسے ابھی بات ہو رہی ہے، اگر آپ صرف اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ مزدور ٹریڈ یونین وہ پہلے سے وہ ایک بنیاد فراہم کر رہا ہے کہ کوئی ایسا تصور قائم ہو بھی سکتا ہے جو کہ کموڈٹی سے، جو کہ پیسے سے، جو کہ سرمایہ کے منطق سے مطلب بغاوت کر رہا ہوں. وہ مزدور نے کیا، وہ کسی نے بائر والے نے نہیں کیا، وہ خود مزدور نے. اور جب مارکسزم نہیں بھی تھا تو غلاموں نے کیا، جب غلام نہیں بھی تھے تو یعنی کہ آپ تاریخ میں یہی تو ہے کہ تاریخ میں جتنا آپ پیچھے جائیں گے آپ کو یہ عملی ثبوت ملے گا کہ انسان جو جب جبر اور استحصال کا شکار ہوتا ہے تو وہ اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے. اور بغاوت کیسے کرتا ہے؟ وہ انفرادی حیثیت میں کم ہی ہمیں تاریخ میں پڑھنے کو ملے گا، ہمیں وہ اجتماعیت کے تحت، اجتماعی یعنی کہ کسی تصور کے تحت یا کسی کٹ کے تحت وہ نظر آتا ہے. تو یہ جو شعور دینے والی بات ہے وہ کوئی دیتا نہیں ہے. شعور کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، شعور کی ترقی ہو سکتی ہے. تنظیم جیسے ایاز نے کہا، تنظیم یا حکمت عملی یا ہیجمونک ایک اپنا تصور قائم کر کے باقی سماج کے اندر اس کو عام کرنے کی بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو بہت ہی بائنری باہر اور اندر جیسے نا کوئی لٹرلی کوئی جیوگرافیکل سپیس ہے کہ یہ باہر یہ والا ہے اور اندر ایسا نہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ ہماری ریڈنگز کے مسائل ہیں، ہمارے اپنے خامیاں ہیں، ہمارے فرینکلی پاکستان کے تناظر میں 20-25 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہم روز حوالے دیتے ہیں. کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو حوالے دینے، جو جن چیزوں کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں ایکچولی انہوں نے خود ان چیزوں کو پڑھا ہوگا اور ان کا کانٹیکسٹ سمجھا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہاں اس میں ویسے آپ نے روزہ کا سیشن کیا، روزہ کا اختلاف تھا، ہم اس پہ آئیں گے لینن کے تنظیم کے تصور پہ، اور وہ بھی ایک سٹیج پہ مائنڈ یو، ابھی کی بات نہیں ہو رہی. جب 2-3 کی جب بات ہوئی تو اس سٹیج پہ جب تقریباً یعنی کہ جب آپ 17 کا انقلاب ہو چکا ہے تو یعنی کہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جیسے ایاز نے کہا یہ ڈیولپمنٹ ہے خود لینن کے تھاٹ کے اندر. اور جنرلی اسپیکنگ سیاسی تحریکوں اور مزدور کی سیاست اور انقلابی سیاست کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ جتنا ہم بار بار اس کو واپس لے کر آئیں گے کہ جدلیاتی تصور لے کر چلنا ضروری ہے. And that applies to this in particular کہ کوئی اس میں اس کی تحریر میں خاص طور پہ what is to be done میں کہیں پہ یہ حوالہ نہیں ہے کہ سازشی ہونا یا بالکل ہی ایک مرکوز کر دینا ساری طاقت کو. اور تو یہ مائنڈ یو اس میں اور بھی میں نے کم از کم اپنی سیاسی زندگی میں نے جب شروع میں نے سیاست کی آج سے 20 سال پہلے تو مجھے بار بار کہا جاتا ہے کہ لیننسٹ تنظیم کیا ہوتی جی اس میں سے صرف انشور کریں کہ 50% سے زیادہ دانشور نہ ہو سینٹرل کمیٹی میں. ٹھیک ہے، سینٹرل کمیٹی میں اگر آپ 50% سے زیادہ مزدور طبقے کی نمائندگی کو یقینی بنا لیں گے تو سب اچھا ہوگا، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. تو یہ ہر طرح کے اس کے اندر سے ڈاگمیٹک تصورات نکل سکتے ہیں اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز. اینڈ آئی تھنک دیٹس اگین لینن بار بار ایک مارکسزم میں اس کی بنیادی کنٹریبیوشن یہ کہ وہ ایک پالیٹکس کو as both in terms of scientifically understanding society but also the art of politics کہ politics بذات خود ایک فن ہے اور اس فن کے اندر آپ بار بار تجربے کریں گے، فیل ہوں گے، پھر آگے بڑھیں گے. اور what is to be done کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے، نہ کہ کوئی ہمیشہ کے لیے ایک فارمولا جیسے انفارچونیٹلی بہت سارے ہمارے دوست اکثر کرتے آ رہے ہیں. اچھا میں صرف 1-2 چیزیں ایڈ کروں گا پھر ایاز آپ کی طرف آؤں گا. یہ ویسے تو بہت سی باتیں کی جا سکتی ہے میرے خیال میں واٹ از ٹو بی ڈن پہ. یہ لارزلی نے ریسنٹلی میرے خیال میں 10-15 سال پہلے یہ واٹ از ٹو بی ڈن پہ لکھی ہے کتاب لینن ری ڈسکورڈ، کوئی 700-800 پیجز کی. تو اس نے بیسیکلی وہ سارا کانٹیکسٹ جو ہے وہ دوبارہ سے کریٹ کیا ہے کہ بیسیکلی لینن کس کانٹیکسٹ میں لکھ رہا تھا. اور یہ اکثر یہ سازشی کی بات ہوئی تو
اس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ سازش کا جو کانسپریسی کا جو لفظ ہے بیسیکلی وہ روسی زبان میں وہ کانسپیراسی ہے، اور اس کا مطلب سازش ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو اس وقت کے جو انقلابی تھے پروفیشنل، تو ان کے لیے یہ بات لازمی سمجھی جاتی تھی کہ چونکہ وہ رشیا میں انڈر گراؤنڈ میں کام کر رہے تھے تو وہ پورا آرٹ سیکھنا کہ وہ پولیس کے ریٹ سے خود کو بچا سکیں، تو وہ سارا آرٹ جو ہے اس کو کنسپیراسی کہا جاتا تھا. لیکن انگریزی میں ترجمہ اس کا شروع میں سکری سے ہوا، پھر کانسپیریسی سے ہوا، تو ترجمے کے بھی مسائل کچھ بن گئے. اور دوسری بات میرے خیال میں یہ کہ جا سکتی ہے کہ یہ جو اس کی بات ہوئی ہے کانشیسنیس فرام دی آؤٹ سائڈ، تو وہ واٹ از ٹو بی ڈن میرے سامنے بھی کھلا ہوا ہے. وہ لینن جہاں پہ وہ دوسرے چیپٹر میں کاؤٹسکی کی جو پوری ایک لمبی جو ہے ایک پیراگراف جو ہے کوٹ کرتے ہیں، تو اس میں وہ جو جہاں پہ کاؤٹسکی خود لکھتے ہیں کہ باہر سے کانشیسنیس آتی ہے، اس سے پہلے جملے میں وہ لکھتے ہیں کہ بیسیکلی ایڈوانس ورکر جو ہے وہ لے کے آتا ہے. اس نے بھی انٹلیکچوئل کا لفظ جو ہے کہیں بھی استعمال نہیں کیا کہ انٹلیکچوئل لے کے جو ہے وہ آئیں گے. تو وہ ایزیوم یہی کر رہا ہے لینن کے لیے بھی کہ ورکرز، لیکن ایڈوانس ورکرز جو کہ مینٹلی زیادہ ڈیولپڈ ہوں یا جو کہ زیادہ کام کرنا جانتے ہوں. خیر، اس سے ایاز اگلی طرف آئیں گے. آپ نے پہلے ایک بات کی کہ لینن کی فکر میں ایک بہت لچک کمی ملتی ہے اور ایک تخلیقی صلاحیت ملتی ہے، اور بار بار چیزوں کو از سر نو جو ہے تجزیہ کرنا، ان کو سمجھنا. تو ایک اہم واقعہ لینن کی اپنی زندگی میں شروع میں 1905 کا ایک انقلاب جو ہے وہ آتا ہے، تو اس میں بھی لینن جو ہے کچھ دوبارہ سے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ نئے خیالات جو ہے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہے. تو آپ ذرا اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے کہ خاص کر وہ سوویٹ جو ہیں بنتے ہیں، اور شاید لینن کی فکر میں سب سے پہلی دفعہ تب بھی سوویٹ کا جو ہے تصور جو ہے سامنے آتا ہے. تو ذرا اس پہ کچھ. بالکل میں مختصراً بات کروں گا. اور یہ 1905 بہت اہم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں، ایک یہ کہ جو خودرویت یا اسپونٹینیس جو شعور ہوتا ہے اس میں جو متضاد رجحانات ہوتے ہیں، ان میں رجحان یہ بھی ہوتا ہے کہ ورکر جو ہیں اور محنت کش طبقے آپس میں جڑتے ہیں، ٹھیک. اور دوسرا لینن کی جو میں نے بات اس کی جو پوری تمام جو تھاٹ میں، سوچ میں، شعور میں، عمل میں جو یکسویت ہے، وہ محنت کش طبقے کی اپنی اجارہ داری ڈیولپ کرنا. اس حساب سے اگر دیکھیں تو 1905 میں جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ جو واقعات رونما ہوتے ہیں، اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ لینن ایک یہ پرنسپلز لے کر اپنے عمل اور شعور میں کتنا اوپن اور فلیکسیبل تھا. رائٹ. مثال کے طور پر 1905 میں جب وہ واپس آتا ہے نومبر میں روس میں، اور یہ انقلاب کا پورا معاملہ چل پڑا ہوتا ہے اور زار روس جو ہے وہ کنسیشنز دے چکا ہوتا ہے، تو اس وقت سوویٹ یعنی کہ ورکرز کاؤنسلز جو ہیں وہ بن چکی ہوتی ہیں میجر شہروں میں، سینٹ پیٹرزبرگ میں، ماسکو میں، خاص طور سے سینٹ پیٹرزبرگ میں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ سوویٹس کا جو سب سے زیادہ جو ایکٹیو اور سب سے پہلے جو اس کا نعرہ لگایا سیاسی پارٹی کے طور پر، وہ مینشیوکس نے لگایا تھا، بولشیوکس نے لگایا تھا. مینشیوکس نے سوویٹ کا نعرہ لگایا اور ان کو ڈیولپ وہ کرنا چاہتے تھے ایک لیول پر جو برجوا اسٹیٹ جو اشرافیہ کی جو ریاست تھی اس سے ایک نیگوشیشن کے ٹول کے طور پر. اور وہ بھی ان کا بھی ویژن یہ تھا کہ یہ ورکرز کانگریس ہوگی، ٹھیک، اور یہ لیبر کانگریس ہوگی. اس کو اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی اصطلاحات کو استعمال کرتے تھے، لیکن وہ اس کو محض ایک پارٹی اور جو موجودہ نظام ہے اس کے اندر کنسیشن لینے والی پارٹی کے طور پر انویزج کر رہے تھے. لینن جب نومبر میں واپس آتا ہے 1905 کے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ بھائی سوویٹس میں ہوا کیا ہے، جو کاؤنسلز بنی ہیں وہ محض جو فیکٹری فلور پہ کاؤنسلز نہیں بنی، وہ محلے کی چیزیں مینیج کر رہی ہیں، وہ روزمرہ کی جو زندگیاں مینیج کر رہی ہیں، وہ پروڈکشن بھی مینیج کر رہی ہیں فیکٹری فلور پر، اور پروڈکشن کے باہر جو ری پروڈکشن کے معاملات ہیں ان میں بھی ان کی انٹروڈکشن شروع ہو گئی ہے. تو لینن کہتا ہے کہ بھائی یہ تو بہت کمال چیز ہے، اس کو تو محض ہمیں سسٹین کرنا ہے، اس کو ہمیں محض ادھر تک محدود نہیں کرنا، اور اس کو محض ایک پارٹی یا اس کو محض جو برجوا طبقات ہیں، جو حکمران طبقات ہیں، ان سے نیگوشیشن کے ٹول کے طور پر نہیں استعمال کرنا. یہ بیسکلی دس از دا انسٹیٹیوشنل فارم آف ہیجیمنی. وہ یہ کہتا ہے، اور وہ اگین وہ جو بات ہے کہ وہ ورکروں کو بے وقوف سمجھتا ہے یا وہ اسپونٹینی اور شعور باہر سے ہونے والی بات، وہ لفظ استعمال کرتا ہے، کہتا ہے دے آر دا پروڈکٹ آف دا نیٹو جینیس آف دا پیپل. سوویٹس بارے میں کہتا ہے نیٹو جینیس آف دا پیپل سے یہ چیز نکلی، یعنی کہ انسانوں جو وہاں کی محنت کش طبقات ہیں، دوسرے طبقات ہیں، ان کی اپنی داخلی جینیس کا یہ پیداوار ہے.
ٹھیک. اور وہ اس بارے میں پھر جو ہے وہ انٹروین کرتا ہے بولشوک جو رجحان تھا رشین سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کا اس میں کہ بھائی ہمیں اب سوویٹس کو سیریسلی لینا ہوگا, کیونکہ جدھر لینن کی جو یکسویت ہے پولیٹیکو اسٹریٹجک لاجک آف ہیجیمنی جس کو میں بار بار بات کر رہا ہوں, ہم بات کر رہے ہیں, اور جو اپنی اجاراداری قائم کرنا, وہ لینن میں یہ جو سوچ ہے اس کا ایک عملی جامع, اس کی ایک ٹھوس شکل وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے 1905 میں جب سوویٹس جو ہے نا وہ بنتے ہیں پورے روس میں, ٹھیک. اور اس کو محض جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں اس کو محض وہ ایک ایسے انسٹرومنٹ کے طور پہ نہیں دیکھ رہا جو کہ موجودہ نظام کے اندر جو ہے اس کے اندر نیگوشیٹ کر کے اپنی جگہ بنائے, بلکہ اس کو وہ ایک الٹرنیٹیو گورنمنٹ, الٹرنیٹیو سسٹم آف گورننس, الٹرنیٹیو سسٹم آف لائف کے طور پہ وہ دیکھ رہا ہے, نیٹو جینس آف دا پیپل کے طور پہ وہ دیکھ رہا ہے, جس کو وہ انسٹیٹیوشنل فارم آف ہیجیمنی بھی کہتا ہے ایک پوائنٹ پر. ٹھیک, ہیجیمنی کا لفظ بھی خیر رشین ڈیبیٹس میں ہم بعد میں جب گرامشی پہ آئیں گے تو ہم بات کریں گے, لیکن جو اجارہ داری ہے مزدور اور ملکش طبقے کی, اس کے ذریعے مزدور طبقہ اپنے آپ میں بھی یونائٹڈ ہو, اپنے آپ میں اور مختلف پرتوں سے, مختلف قسم کے طبقات اور پرتوں سے, انٹلیکچوئلز, پیزنٹری اینڈ سو آن سو فورتھ, ان سے بھی ایک یکجہتی بنائے, اس کی جو انسٹیٹیوشنل فارم ہے وہ لینن سوویٹس میں دیکھ رہا ہے, اور محض کنسیشن اور نیگوشیشن کے طور پہ نہیں, بلکہ مزدور طبقے کی اپنی حکومت کے طور پر, جس کو بعد میں وہ جا کے کنکریٹائز کرتا ہے ان دا پرابلمیٹک آف ڈوئل پاور. 1917 میں جب واپس وہ آتا ہے تو وہ ایک مشہور آرٹیکل لکھتا ہے ڈوئل پاور کے بارے میں, اپریل 1917 میں, ہم اس پر ابھی آئیں گے. لیکن جو ڈوئل پاور ہے, جو یعنی کہ کہتا ہے کہ بھائی ہم اب یہ ہی طریقہ ہے سیلف مینجمنٹ, سیلف ایکٹیویٹی ورکنگ کلاس, جو کہ ایک الٹرنیٹیو ریاست کھڑی ہو رہی ہے پیرس کمیون, جس کو بعد میں وہ پیرس کمیون سے جا کے ملاتا ہے, بعد میں ملاتا ہے. لیکن اس کی جو ہمیں اندیشے ہیں, اور وہ ہمیں 1905 میں سوویٹس کا جو اس کا رسپانس ہے اس میں مل جاتے ہیں. اور اگین اس کی جو سوچ کی یکسویت ہے کہ ایک لیول پر وہ حکمران جو پسے ہوئے طبقات ہیں, جو محنت کش طبقات ہیں, ان کی اپنی صلاحیت, ان کی اپنی سیلف ایکٹیویٹی اور ان کی اپنی حکومت, سیلف گورنمنٹ پر جو اس کا فوکس ہے, اور جو اس کی ایک رجحان ہے, اس کا ایک جو ٹرینڈ ہے, وہ ہمیں مزید ٹھوس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے 1905 میں جو وہ سوویٹس کو رسپونڈ کرتا ہے. اور جو آخری بات وہ یہ کہ اگین یہ رکھیں ذہن میں بات کہ محنت کش طبقے نے پہلے عمل کیا, لینن نے اس پر تھیورائزیشن کی, رائٹ. یہ نہیں کہ باہر سے چیزیں آ رہی تھی, لینن رسپونڈ کر رہا ہے ایک لیول پر. یہ ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ عوام اور ورکر آگے تھے اور پارٹیاں پیچھے تھیں, ٹھیک. تو اگین لینن کی فلیکسیبلٹی, لینن کی ہیوملٹی, لینن کی انکساری آپ دیکھیں, وہ ہمیں نظر آتی ہے 1905 میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے جب وہ سوویٹس کو تھیورائز کرنا شروع ہوتا ہے, اور جب بعد میں پھر 1917 کے آس پاس جو ہوتا ہے اس پہ ہم بھی آئیں. جی کامریڈ ہم آپ کی طرف آئیں گے. ہاں نہیں, میں بس تھوڑا سا تاکہ یہ مزید ڈیولپ ہو, اور یہ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے جیسے سماج کے لیے, ہمارے سیاسی دوستوں کے لیے, لیفٹ کے اندر کا جو تصور رہا ہے, ان کے لیے اس چیز کو بہت مطلب گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ جو ایاز نے ابھی سوویٹس کی بات کی, سوویٹس ایک محض ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, محض ایک کوئی گورننگ میکنزم نہیں, وہ ایک تصور کائنات ہے, وہ ایک کلیکٹیو شعور ہے, وہ ایک زندگی بسر کرنے کے طریقہ ہے, وہ نیبرہڈ کاؤنسلز بھی ہیں, وہ مطلب آپ جیسے جیسے انقلاب کے مختلف مراحل سے ہم گزریں گے 1905 اور پھر ظاہر 17 میں, تو آپ دیکھیں گے اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سوویٹس کہاں پر ابھرے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ کس طرح کے شعبوں میں ابھرے. وہ بحری جہازوں میں بھی, یہ تو بعد کی بات ہے 17 میں, لیکن بحری جہاز میں بھی ابھر رہے ہیں, یعنی کہ نیبرہڈ کاؤنسلز میں بھی ابھر رہے ہیں. یہ ایک تصور بہت اہم ہے کہ لینن, اور یہ ہمیں بار بار اس کی وہی جو اوف کی بات, اس کے ریدم آف تھاٹ ہے, کہ وہ اس پہ اتنا توجہ دے رہا ہے کہ انقلاب محض کوئی یعنی کہ ریاست پر قبضہ کرنے کا نام نہیں ہے, یہ ایک مسلسل عمل ہے سماج کو اس کموڈٹی فارم سے, اس ماضی کے طبقاتی غلاظتوں سے, اور بعد میں ہم دیکھیں گے قومی جبر سے, یعنی کہ ہر طرح کے یعنی کہ سماج کے تضادات پر اس کی نظر ہے. اور جیسے ایاز نے کہا, دیکھیں یہ جو لیڈر اور لیڈ کا جو تصور ہے نا, یہ بھی ایک جدلیاتی تصور ہے جو کہ بعد میں گرامشی بہت ڈیولپ کرتا ہے. لیکن
یہ امپورٹنٹ بات ہے, ایاز نے اس کا ذکر تو نہیں کیا, لیکن گرامشی کا خود وہ لفظ ہیجیمنی جو گرامشی میرے سمیت ہم سب استعمال کرتے ہیں, وہ تو لینن سے اس نے لیا. بالکل وہ لفظ لینن کا ہے, لینن نے اس کو انٹروڈیوس کیا, لینن نے اس کو ایز دا تھیورائزیشن آف پالیٹکس, ایز اے تھیورائزیشن آف the politics charts the future, charts the way. آپ جو بنانا چاہتے ہیں وہ خود بخود نہیں ہوگا, وہ خود بخود چیزیں ابھرتی ہیں, پھر اس سے سیکھتا ہے. جیسے ایاز بتا رہا ہے کہ آ کر جب وہ دیکھتا ہے نا, آخر اس کو نظر آتا ہے کہ یار یہ تو ایک مطلب شاید اس کے تصور میں تھا نہیں کیسا ہوگا. جب وہ دیکھتا ہے تو اس کا پھر مطلب اس کے خود جو اس کے اندر جو رجحان ہے کہ اب اس کو آگے کیسے بڑھایا جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ جو اندر باہر والا جو ایک تصور ہے, اندر باہر کا جو تعلق ہے, کہ ایک چیز آپ کو مزید دھکیلتی ہے اگلے مرلے میں سوچ کی یا شعور کی یا فکر کی, کہ اب اس کو ہم آگے کیسے بڑھائیں. تو یہ بہت اہم ہے, کیونکہ اگین ہم ڈاگمیٹکلی بہت ہی فارمولیکلی چیزوں کو جب جس کو کہتے ہیں نا ایک تھیوری کو اٹھا کر اپلائی کرنا, جی تھیوری وہی زندہ ہوتی ہے جو حالات کے حساب سے اپنے آپ کو مطلب مزید ایوالو کرے اور کریٹیولی اپنے آپ کو بڑھائے. اینڈ آئی تھنک کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ 1905 میں جب وہ سوویٹس کا, اور چونکہ سوویٹ, یہ بھی مجھے یقین ہے کہ سوویٹ یونین اتنا ہم بات کرتے ہیں, لوگوں کو شاید بہت سارے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ سوویٹ کیا ہے, سوویٹ خود کیا ہے. سوویٹس وہ تو خیر کیونکہ کولڈ وار میں نا سوویٹس ایسے کرتے تھے, سوویٹس تو جیسے ایک تصور نہیں, قوم ہے ایک سوویٹس, کہ سوویٹس بھائی نہیں, سوویٹ ایک انسان کے ایک اجتماعی طریقے سے اکٹھے ہو کر سماج کو ایک خاص طرح سے ترتیب دینے کا نام, اور اس کے اندر بھی تضادات ہیں مائنڈ یو. یہ نہیں کہ اس کو ہم گلوریفائی کر کے کہیں کہ جی پتہ نہیں وہ کوئی آسمانی ضعیف ہے کہ جی اوپر سے آ گیا اور بس ہمیشہ کے لیے اچھا نہیں. تضادات آپ کو بار بار اس جرنی میں, اس انٹلیکچوئل جرنی میں, اس پولیٹیکل جرنی میں بار بار back and forth, and as we'll see later very famously, one step backwards to take two steps forward. یہ ہوتا رہے گا, یہ انقلاب سے پہلے بھی, seizure of power سے پہلے بھی, اور seizure of power کے بعد بھی. And I think the Soviets are probably the most مطلب crucial sort of learning Lenin کے لیے خود اس جرنی میں. بالکل. اور اس میں اگر میں بہت مختصراً شہاب ایڈ کروں, بہت مختصراً, وہ یہ جو آسن نے ہیجمنی والی بات کی, کہ اگین وہ جو بات ہو جاتی ہے, بعد میں ہم گرامشی جب بات کریں گے تو اس پر ہم مزید بات کریں گے کہ جی کلچرل ہیجمنی. بھائی کلچرل ہیجمنی کچھ نہیں ہوتا. ہیجمنی جو ہے نا وہ پورے سماج کے ہر دائرہ کار پر ہوتی ہے. اسی لیے ہیجمنی صرف کلچرل نہیں ہوتی, ہیجمنی کے اپیرٹس ہوتے ہیں, ہیجمنی کے اعلیٰ کار ہوتے ہیں. ہیجمنی پورے سماج پر, اجارہ داری پورے سماج پر قائم کی جاتی ہے, جس کے ذریعے پھر ڈیموکریٹک سیلف گورننس ہو. اور تو ہیجمنی کو محض کلچرل طور پہ محدود کر دیا جاتا ہے. یہ ایک بعد میں پوسٹ اسٹرکچرسٹ ٹرینڈ جب آیا, اور گرامشی پہ جب ہم آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے. ہیجمنی کی ڈیبیٹ, ہیجمنی کا جو لفظ ایجیمونیا رشین ڈیبیٹ میں پرانا استعمال ہوتا چلا جا رہا تھا, اور لینن نے اس کو ایک عملی جامہ پہنایا انسٹیٹیوشنل فارم کے ذریعے. محض کلچرل ہیجمنی نہیں, محض پروپیگنڈا نہیں, محض صرف انفلوئنس نہیں, انسٹیٹیوشنل اپیرٹس جو تھے ہیجمنی کے, جو کہ سوویٹس تھے. ٹھیک, اسی وجہ سے گرامشی جو ہے وہ کہتا ہے کہ لینن نے جو انقلاب روس کے ساتھ کیا وہ ایک میٹافزیکل ایونٹ تھا, کیونکہ اس نے فلسفے کو زمین پہ لا کر فلسفے کو ڈیموکریٹائز کر دیا, یعنی کہ ہر انسان کے اندر کا فلسفی باہر آ گیا. سیلف ایکٹیویٹی اور انڈیپینڈنٹ سیلف ایکٹیویٹی گورننس کی بات کریں, جب ہر انسان کے اندر کا انٹلیکچوئل, ہر انسان کے اندر کا فلسفی جب باہر آ گیا, ہر انسان کانشیسلی تاریخ کو بدلنے کے عمل میں شامل ہو گیا, تو وہ کہتا ہے یہ محض ایک ایونٹ نہیں, ایک میٹافزیکل ایونٹ. اسی لیے لینن محض سیاسی پریکٹیشنر نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی مفکر بھی ہے, بلکہ پچھلی 2 صدی اس وجہ سے پچھلی 2 صدیوں کا پروبلی عظیم ترین سیاسی مفکر ہے, ایٹ لیسٹ پچھلی 2 صدیوں.